आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या एक्शन प्लान में हमने मसले को समझ लिया है और मिलिट्री कोर्ट्स मसले का हल हैं या खुद मसला? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। फौजी अफसरान की सरबराही में अब स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स कायम की जा रही हैं। फौजी अदालतों के बजाय बेहतर है कि मार्शल लॉ लगाने का ऐलान ही कर दिया जाता। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस जमी पर, एक हशर उस जमी पे उठा देना चाहिए। हद से गुजर गई है यहाँ रस्म काहिरी, इस दहर को अब इसकी सजा देना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ लोग मुस्तकबिल में भी देख लेते हैं और शायद मुनीर नियाजी ने मुस्तकबिल को देखते हुए बहुत साल पहले कह दिया था कि इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। आज मुनीर नियाजी की 8वीं बरसी है, लेकिन उनके ये जिंदा अशार आज भी हमारा नोहा पड़ रहे हैं। जालिमों पर जमीन तंग करने के लिए, हशर उठाने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, सबक सिखाने के लिए बड़ी अर्क रेजी से, इखलास से, खुलूस से, अफाम तफहीम से, कौमी इत्तफाक राय से दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सानेहा पेशावर के फौरी बाद एक एक्शन प्लान कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 20 नुकाती कौमी एक्शन प्लान बनाया और इस कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एक अमल दरामद कमेटी भी बना दी गई। अब देखना यह है कि ये इस एक्शन अमल दरामद कमेटी की निगरानी के लिए कोई नई कमेटी बनती है या अब एक्शन शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि फौज को सियासतदानों ने हर मर्ज की दवा बना दिया है। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए फौज, धरने खत्म करने के लिए फौज, पोलियो मुहिम में फौज, कुदरती आफात और अमन अमान के लिए फौज, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए फौज और अब अदालतों के लिए भी फौज। सवाल यह है कि क्या अदालती निजाम के सुकुम दूर करने के बजाय फौरी इंसाफ के लिए फौजी अदालतों का सहारा लेना दुरुस्त है? और अहम बात यह कि क्या माजी के तजुर्बात नए नताइज दे सकेंगे? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जस्टिस तारिक महमूद साहब ने। हमारे साथ MQM से मौजूद हैं ताहिर मशहदी साहब और PMLN से हमें तारिक अजीम साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महरीन अनवर राजा साहिबा हमारे साथ होंगी। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। देख रहे हैं तारिक अजीम साहब, आपसे शुरू करते हैं। सानेहा पेशावर के बाद हमने मिसाली यकजहती के साथ एक बड़े फैसले किए और एक एक्शन प्लान कमेटी बनाई, एक्शन प्लान बनाया गया और वो जो प्लान है वो दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी की समझा जा रहा है और यही बताया भी जा रहा है। सवाल ये करना चाह रही हूँ मैं पहला कि एक्शन प्लान कमेटी में क्या हमने मसले को सही से समझ लिया है, हम इसकी रूट्स तक पहुँच गए हैं, जड़ को पकड़ लिया है हमने? देखिए कि कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। पारस, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये इंसर्जेंसी है, दैट टेक्स टाइम। दुनिया में 2-3 मसाले मौजूद हैं। श्रीलंका की मिसाल है, IRA की मिसाल है, जो UK में बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे देखा गया है कि ये ओवरनाइट ख़त्म नहीं हो सकती। ना ही हमें कौम को गलत बताना चाहिए, चूँकि हमने ये 22 जमातें इकट्ठी बैठ गई हैं और हमने जाके 20 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया तो इसमें मामला एकदम हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 50,000 जाने जा चुकी हैं अब तक, मामला तो उसके बाद भी नहीं हल हो देखिए, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाना चाहिए था। ये जो जगजहती हमने दिखाई है, मैं समझता हूँ इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये मिसाली है, ये मिसाली है। इसको देखिए, हमें एक आदत बन गई कि हम नेगेटिव्स को ज्यादा उजागर करते हैं, पॉजिटिव्स को नहीं कहते। देखिए, हमने बारहा कहा जी कमेटियां बना दी जाती हैं। आपने देखा कितनी उसमें से नेगेटिव, उसमें पैसिविज्म कितना शो किया गया था कि जब कोई काम नहीं करना होता कमेटी बना दी जाती है। ऐसा नहीं होता, आप खुद बताइए। देखिए, अब नहीं हुआ। आपने देखा 7 दिन की बात दी गई और एग्जैक्टली 7 दिन में देखिए 22 पार्टीज को इकट्ठा करना और एक नुक्ते पे या एक मेमोरेंडम पे या एक रेजोल्यूशन पे उनको सबको इकट्ठे करना। लेकिन जब ये वर्ड्स एक्शन में तब्दील होंगे ना, प्रैक्टिकली कुछ हमें नजर आएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि एक्शन प्लान हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू एक्शन। उसकी भी कमेटी बना दी गई। ना देखिए, अमल दरामद की कमेटी बना दी है कि अगर मैं आपको कोई काम देता हूं, आपको कहता हूं आप मशहदी साहब मिलके बैठ के काम ये करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कमेटी बना के हमने इसको फारग कर दिया। इसका मतलब
کام ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج جو اجلاس بلایا تھا اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بندے ہوں گے, یہ کام کریں گے, اور میں خود اس کو ہیڈ کروں گا, یہ کسی کے حوالے نہیں کرتے جا رہے. لیکن جو یہ ایکشن پلان ہے, دو باتیں اور بتا دیں, یہ جو ایکشن پلان بنایا ہے اس میں جو یہ 20 نکات ہیں, کیا پورے کے پورے جو ہیں ان پہ فوری طور پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں کتنے ہیں جن پر فوری عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات کچھ حلقوں کی جانب سے کی جا رہی ہے, یہ کیوں کی جا رہی ہے طارق عظیم صاحب, کہ کچھ نکات اس میں ایسے ہیں جو کہ سویلین گورنمنٹ کی ناکامی ظاہر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ناکامی کی بات نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے جی کہ اگر if it ain't broke don't fix it. اگر چیز ٹھیک چل رہی ہو تو آپ اس کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چیزیں چونکہ نہیں, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ابھی نہیں ٹھیک چل رہی تھیں, جیسے کورٹس کی بات ہو رہی ہے جس میں میں خلاف آگے چل کے بات کریں گے, تنقید ہو رہی ہے, لیکن اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو شاید ہمیں اس کی بھی ضرورت نہ پڑتی. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروینشن معاملہ ہے, مثلا اس میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروونسز کو جو ہے لا اینڈ آرڈر, بہت ساری ہیں, پولیس کی تربیت ہے, آپ نے دینی مدارس کے حوالے سے جو نکات سامنے رکھے ہیں وہ ہے, کالعدم تنظیموں کے حوالے سے جو ان کی فائنینشیل ایڈ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں 20 نکات میں جس پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گورنمنٹ کو. دیکھیے, جو بھی چیزیں یہاں پہ آئی ہیں, جو 20 نکات آپ نے اس میں دیکھے ہیں, یہ ایک یعنی کہ یونائٹڈ ایک یونینیمس ویو ہے آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز. بالکل ٹھیک. جسٹس طارق محمود صاحب, وہ آئنسٹائن تھے نا, ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ایک ہی کام کو آپ 20 مرتبہ ایک ہی طریقے سے کریں گے تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمارے جو پرانے تجربے ہیں جو ان کو ہم دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں نئے ریزلٹس کی امید کے ساتھ, چونکہ جو ایکشن پلان جس کی اتنی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی نیا پوائنٹ آپ نے دیکھا؟ یہ تو مختلف اوقات میں چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. نئی بات تو اس میں صرف ملٹری کورٹس کی جو ہے نئی کورٹس بنانے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. باقی تو ساری باتیں, کیونکہ مثال کے طور پر اگر باقی کچھ ہو رہا تھا, میڈیا کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے, تو گزارش یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم لا اگر دیکھ لینا تو اس میں اس بات کی گنجائش تھی کہ اگر کوئی واقعی اس کی زد میں آتا ہے تو آپ ایکشن لے سکتا تھا, پیمرا بھی موجود تھا. دیکھیں نا, تو آج آ کے اس سارے پلان میں یہ ملٹری کوڈ کی ایک بات سامنے آئی ہے جس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑ رہی ہے. باقی کسی کام کے لیے آپ کو آئینی ترمیم نہیں. آج آپ کو کہا جائے, آج آپ مثال کے تو خبر تھی ابھی شام کو تھوڑی دیر پہلے کہ منجمد کیے جائیں گے, تو بھائی پہلے کیوں نہیں کیے؟ ٹھیک ہے نا, یہی ایک نئی بات ہے جس کے لیے, ورنہ دیکھیں نا آئینی ترمیم کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ان کو, اور قانون نیا کیوں بنانا جا رہے ہیں. تو یہی ایک بات نظر آ رہی ہے. نئی بات تو آپ کو یہ نظر آئی, لیکن پھر سوال یہ ہے کہ سویلین کورٹس کیوں نہیں, اسپیشل یا ملٹری کورٹس کیوں؟ تقریباً 20 سال پہلے جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے عدالتوں کا قیام عمل میں آیا تھا, کیا وہ کامیاب ہو گئی تھی اپنے مقاصد میں, اور کیا اب یہ ہو جائیں گی آپ کے خیال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بی اس اینٹی ٹیررزم لا کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں گیا تھا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور اس میں عدالتوں کا جس حد تک قصور ہے اس کو میں اون کروں گا. یہ جو قانون بنا تھا ٹیررزم کے لیے بنا تھا, اس کا نام ہی ٹیررزم تھا, اینٹی ٹیررزم لا, ٹھیک ہے جی. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی, اور میں اس میں کسی حد تک جوڈیشل کہ ہم اتنے نالائق لوگ ہیں کہ 97 میں لا آیا, ہم ڈیفائن نہیں کر سکے ٹیررزم ہوتا کیا ہے جی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, پہلی مرتبہ ڈیفائن ہوا, ایون سپریم کورٹ اس کو غلط ڈیفائن کرتی رہی. 2004 میں لاہور میں ایک جسٹس جو آج کل جو ہیں وہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں, انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا, اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے کہا یہ غلط ڈیفینیشن ہے. پھر 2009 میں ڈیفائن کیا, اور اب یہ معاملہ سیٹل ہوا. مثال کے تو بتاؤں, یہ جو رینجر کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہوا تھا نا, یہ ٹیررزم کا کیس نہیں تھا, بدقسمت ہی کا تھا, یہاں سے 100 موٹو لے کر اس کو ٹیررزم بنا دیا. ایک اور بات بتاؤں, وہ بہت بری لگی کہ اس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے, اور یہ جو رینجر کے کیس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ تھا. وہ ایک جتوئی صاحب تھے جن کے بیٹے نے مارا تھا, اس میں میڈیا نے بڑا اوپر اچھالا, وہ بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے لیا, وہ بھی غلط تھا, وہ بھی ٹیررزم نہیں تھا. بھائی بہت غلط اقدام تھا, 302 تھا, اس پر یہ جو ہے نا سزائے موت بھی ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے ساری قوم کو الجھا دیا اس ٹیررزم میں. آپ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ عدالتیں ڈیلیور نہیں کرتے, اور بھائی عدالتیں تو اس چکر میں پھنسی رہی. لیکن ایک اور بتاؤ, اب آپ کیسے ٹھیک کریں؟ آپ کہتے ہیں ملٹری کوڈ بنا, بڑی اچھی بات ہے, بنا دے تو فار آرگومنٹ سے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک سب سے بڑا آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جناب کوئی گواہ جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے گواہی دی تو مار دیں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ چلیں, میں نے ایک واقعہ دیکھا, دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں نا, کل ایک واقعہ, اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو, اور اللہ نہ کرے کیونکہ میں اتنا رسک نہیں کہ میں وہ دیکھ سکوں, اور میں جا کے کسی کرنل صاحب کی عدالت میں جا کے بیان دے دوں. مجھے بتائیں کہ میرے پاس کوئی پروٹیکشن ہے؟ اچھا, پروٹیکشن اگر نہیں ہے, اگر یہ انوائرمنٹ ہے, تو قصور کس کا ہے؟ ان کا قصور ہے جو حکومت چلا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے, وکٹم پروٹیکشن ایکٹ میں پھر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں نا بی وہ تو خیر آپ ان سے پوچھیں, لیکن میرا ایک پرابلم دیکھیں, مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا نا, میں ایف اینڈ بٹ پہ نہیں جا رہا,
جو کچھ ہوا بڑا ظلم ہوا. یہ صرف یہی 140 بچے نہیں, آپ کو پتا ہے کوئٹہ میں بھی ایسے واقعات ہوئے, وومن یونیورسٹی پر حملہ ہوا, 100+ تھا, اہل تشیع مارے گئے, 100+ تھا, پشاور میں چرچ میں ہوا, یہ ادھر بازار میں ہوا, لاہور میں مون مار کے ساری جگہ ہوا. میرا مسئلہ کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3 آرگن ہوتے ہیں اس کے اسٹیٹ کے, کانسٹیٹیوشن میں بات ہے, ہمارے ایک ملک میں آئین ہے, آپ آئین کو بدل دیں گے وہ بات کی بات ہے. ایک ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو نے سرنڈر کر دیا, ایگزیکٹو نے مان لیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے ایک پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی, آپ ابھی کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق اب قانون میں ترمیم کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بھی آپ نے سب آرڈینیشن. اور تیسری بات ہے آپ نے کہا کہ جوڈیشری بھی ناکام ہو چکی ہے. یہ تینوں پلر جو ہے آپ نے کہا ناکام ہو چکے ہیں. اور یہ 22 جو کہتے ہیں نا سارے بیٹھے, تو میں معافی چاہتا ہوں, اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ میاں صاحب کو اس لیے ہوا کہ میاں صاحب تو دیکھیں نا, آپ کہیں گے کہ سب کا فیصلہ تھا, اور مجھے تو وہاں پر ایک ہی آدمی نظر آیا, ہمارے جنرل صاحب ہیں, ہمیں وہ ہے شریف تو ہیں, لیکن وہاں پر سارا جو ہے راحیل شریف صاحب نے کام دکھایا. اور یقیناً قیادت کوئی اور فیصلے کہیں اور سے. تو یہ دیکھیں اب یہ بڑا. میرین صاحبہ آپ نے جسٹس طارق محمود صاحب کی رائے سنی, میں چاہوں گی اسی پوائنٹ پر ذرا آپ بھی بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ یہ جمہوریت کا فیلئر ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ یہ فوج کا کام ہے اور نہ ہی ان کی ٹریننگ. تو اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ معاملہ جو ہے اس سے مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے, اور جو تنقید کی جا رہی ہے تو کیا گورنمنٹ کو یہ باتیں نہیں پتا جو ابھی جسٹس صاحب بھی کر رہے ہیں اور ابھی آپ بھی کریں گی, گورنمنٹ کو نہیں پتا یہ جان بوجھ کے اقدامات لیے ہیں انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اقدام لیا گیا ہے وہ لیٹ لیا گیا ہے. اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا, اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میڈیا پہ آ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھ کے جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے جس پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے یا حکومت, اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی جو بیسک کانسٹیٹیوشن ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جسٹس طارق صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں, مگر اب وقت آ گیا کہ ہم بڑا کلیئرلی سٹینڈ لیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے. پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بنا, پہلے آرڈیننس تھا, کیا وہ کافی نہیں تھا؟ آپ نے ایک ایکٹ بنا دیا پروٹیکشن آف پاکستان, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے, یعنی ماؤں کے کلیجوں پہ چھری چل گئی. مطلب اس پہ بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کی زندگی بدل گئی ہے, کل وہ اپنا بچہ نہیں دیکھتی تو وہ تڑپ رہی ہے ماں کہ یہ ملک کے سیاستدان کیا کرتے ہیں, یہ ملک کے جو میں سمجھتی ہوں کہ حکمران ہے کیا کرتے ہیں. تو کیا کیا گیا, اے پی سی بلا لی گئی, اے پی سی میں فیصلہ کر لیا گیا. دیکھیے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ نے ایک مارشل کا قانون بنا دیا ہے, یعنی ملٹری کورٹس آپ کہتے ہیں, تو پھر یہ قانون تو مارشل کا ہوا نا. ملٹری کورٹس کیسے ایکٹ کریں گی, کیا اس میں ہائی کورٹ کا جج ہوگا یا سپریم کورٹ کا جج ہوگا؟ اس کی تو ایک آرمی ایکٹ کے اندر اپنی کمپوزیشن ہے کہ ایک کرنل ہوگا یا میجر ہوگا یا جو بھی اس کی کمپوزیشن ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے فوج کا جو کام ہے میں سمجھتی ہوں اس کو وہ کرنا چاہیے. آج اگر سویلین فیلئر ہے گورنمنٹ کی وجہ سے, میں فوج کو بالکل اس سے میں کلین چٹ دیتی ہوں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے میں. ملٹری کورٹس سارے سیاستدانوں نے بیٹھ کے بنائی ہیں اور کوئی اس پہ اختلاف بھی کر سکتا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس بنائی گئی ہیں, اگر عمران خان جو بار بار سونامی کہتے تھے اور سونامی آ ہی گئی ان کے صوبے میں, اتنے بچوں کی شہادت ہو گئی, اگر یہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتا تو جوڈیشل سسٹم کو, یہ پوری جتنی بھی اے پی سی بیٹھی ہے, یہ جوڈیشل سسٹم کو سٹرونگ بناتے, کوئی ایسا جوڈیشل فورم بنا دیتے, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا جج جو 5 days کے اندر فیصلہ کرے گا. اس کو ایک یہ جو آج اب ملٹری کورٹ اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ جو آپ کی پارٹی کے نمائندگی کر رہے تھے, ان کو یہ باتیں نہیں پتہ چلی, نظر نہیں آیا ان کو؟ اعتزاز احسن صاحب دیکھیے میں آپ کو اپنا موقف دے رہی ہوں, پارٹی نے بہت تحفظات کے بعد اس میں شامل ہوئی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ آج آرٹیکل 203 میں بھی ترمیم کریں گے, اس کے بعد آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کریں گے, کیونکہ آرمی ایکٹ تو صرف آرمی کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا, اور دہشت گرد سارے مطلب کوئی میجر کرنل یا وہ تو نہیں ہوگا, تو دہشت گرد کے لیے اب آرمی ایکٹ میں بھی تبدیلی کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلے قانون بنا تھا پروٹیکشن آف پاکستان, کیا وہ غلط تھا, اس میں کمی تھی, وہاں پہ بھی سارے بیٹھ کے یہ بنا دیے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آرمی کی جو بننے جا رہی ہیں, دیکھیے جو بننے کے لیے جا رہی ہیں,
اس میں سمجھتی ہوں کہ سویلین جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑا فیلئر ہے, یہ ایک ڈیموکریسی کو ڈینٹ ہے. مگر یہاں پہ اسپیڈی جسٹس کے لیے کیا ہے نا, انصاف کی فراہمی تیز ہونا چاہیے. سیاح اینٹی ٹیررزم کورس میں آپ کو پتہ ہے فیصلہ 7 دن میں دینا پڑتا ہے, چلیں وہاں سے فیصلہ آ گیا پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہے. نہیں, دہشت گرد مزے کرتے ہیں. جوڈیشل سسٹم فیل ہو گیا, جوڈیشل سسٹم فیل ہو گیا. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پھر ان کی کیا موریلٹی رہ جاتی ہے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ موریلٹی پہ ان ساروں کو کہنا چاہیے. اچھا میرین صاحبہ, صرف 8-10 میں طاہر مشہدی صاحب کا بھی چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو 2 سال سنیے میری پوری بات سنیے. ہم 2 سال کے لیے, اور یہ پیریڈ بھی بہت لمبا ہے, ہم 2 سال کے لیے گھر بیٹھتے ہیں. آپ جہاں پہ یہ پنڈنسی ختم کر رہے ہیں تو پوری کورٹس کی پنڈنسی ختم کر دیں. صاحب نے بھی یہی بات کی. اس سارے کو جو یہ جتنا بنا رہے ہیں, پہلے پروٹیکشن آف پاکستان بنا دیا. بالکل ٹھیک, میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. یہ سارا کچھ آپ کو سویلین ایک, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر اس کا جواب ذرا طارق عظیم صاحب سے لیتے ہیں. کافی انہوں نے کوشچنز اٹھائے ہیں, لیکن طاہر مشہدی صاحب, ایک تو یہ کہ جو ایکشن پلان ہے یہ کس حد تک قابل ایکشن ہے آپ کے خیال میں, اور دوسرا یہ کہ فوری انصاف کی خواہش کہیں ہمیں انصاف سے دور تو نہیں کر دے گی, مزید بے چینی تو پیدا نہیں کر دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دور کر دے گی, اور دور کر دی گئی ہے. 16 دسمبر ڈیفائننگ ڈیٹ ہے ہماری 2 دفعہ. ایک دفعہ 71 میں ہوئی تو میجورٹی نے کہا کہ مہربانی, بہت بہت شکریہ, ہم جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی غلطیاں, آپ لوگوں کی وکٹمائزیشن, آپ لوگوں کی فیلئر, جوڈیشل فیلئر, پولیٹیکل فیلئر. اور اب آیا, انہوں نے یہ دہشت گردوں نے, طالبان نے, یہ جو درندے ہیں, انہوں نے آپ کے بچوں کو سر کاٹے, ان کو مارا, قتل کیا, 134 معصوم بچوں کو. اور ہم نے کیا کیا ہے, حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے, ایک میٹنگ کروائی ہے. میٹنگ نے کیا کیا ہے, آپ کو 20 پوائنٹس دے دیے. وہ 20 پوائنٹس کیا کریں گے, آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن سے کیا ہوگا, اور ڈسکشن ہوگی. پوری قوم ایک ہے. پاکستان فوج, اللہ کے تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بہترین فوج دی ہے, سب سے بہادر, سب سے قربانی دینے والی, سب سے اچھا لڑنے والی, اور ڈسپلن کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ رہی ہے. سیدھا سادہ ایم دو اس کو, ایک مشن دے دو, اور آپ پازیٹیو چیز ہی نکلے گی سامنے. نہیں تو پازیٹیو نکلے گی, اس پہ تو کوئی ڈسکشن کی بات ہی نہیں ہے. کوئی زندہ قوم جا کے ڈسکشن نہیں کرتی کہ انہوں نے ہمارے وجود کو مار دیا, ہمارے وجود, ہمارے فیوچر کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم نے کیا جواب دینا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہے. یہ تو ایک سمپل بات ہے. نیا کون سی بہت ڈائنامک آئنسٹائن تھیریز نکلی ہیں, یہ مدرسہ ریفارم, یہ تو جب سے میں مڈل ایج تھا یہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے جسٹس صاحب فوجی عدالتیں نکلی ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں ممبر سے. وہ فوجی عدالتیں نکلی ہیں نا, اسپیشل کورٹ میں بھی, فوجی عدالتیں کس میں, ادھر ہوا میں. فوجی عدالت آپ کدھر, آپ کا کانسٹیٹیوشن ہوگا, آپ نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے, آپ نے مارشل لا ڈکلیئر کی ہے کہ آپ ریسپانسبل کریں. آئین میں تبدیلی لائیں گے نا, کہا یہ جا رہا ہے. تبدیلی کس چیز میں لائیں گے آپ, ایک فوجی عدالت ہوگی. لا اینڈ آرڈر از دا ریسپانسبلٹی آف دا پروونس. پروونس جو ہے وہ چاہے کس طرح کرے, پولیٹیسائز کرے. پولیٹیسائز پولیس ہے آپ کی, کرپٹ پولیس ہے. پولیس والا کہے گا کہ آپ کو میں عام قانون میں چارج کروں FIR, یا آپ کو PPO. یہ حکومت ہمارے پاکستان کی تاریخ پہ, ہماری پارلیمنٹ نے اس کو سب سے اسٹرانگ بنایا جو ہماری تاریخ میں. اس کو PPA دیا, اس کو ہم نے امینڈ کیا اب سیویلینز وہ کام نہ کر سکتے ہیں, وہ فیصلے نہ کر سکتے ہیں, اسی لیے تو انہوں نے اسپیشل کورٹس بنا دی. انہوں نے نہیں, اسپیشل کورٹس کدھر, ایکشن صرف زبانی, یا ہم لوگ اتنے بڑے ایکسپرٹس ہیں تقریریں کرنے میں اور بڑے بڑے پلانز نکالنے میں. اسی لیے الطاف حسین صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سے آپ پھر مارشل لا لگا دیں 2 سال کے لیے. تو کیا یہ صورتحال جو ہے آپ سب کچھ مارشل لا بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں, وہ کریں, آپ کے فلڈز میں وہ آئیں, آپ کے وہ نیچرل مارشل لا بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے, اور ہر چیز. تو اگر دیکھیں آپ, اس وقت بھی فوجی عدالتیں بنیں گی. نہیں, آپ مجھے حکم کریں کہ جاؤ جا کے نیشنل بینک آف پاکستان کو لوٹو, اور میں جا رہا ہوں تو آپ کو نہیں صرف 2 کروڑ لینا, باقی رہنے دینا. اور بھائی جب لوٹنا ہے تو پوری طرح لوٹو. اگر آپ فوج کو لا رہے ہو, فوج سے ہی آپ نے سارا کام کروانا ہے, اپنی گورننس,
فورن پالیسی ان کے پاس ہے, انٹیریئر لا اینڈ آرڈر ان کے سبھی کچھ انہیں کو دے دو, اس کا مطلب پھر صرف فائنینس آپ کے پاس ہے, ساکھدار کو چھٹی کرے اور سب کچھ ہینڈ اوور کر دو فوج کو, پھر ان کو دو کہ بھائی اب آپ سے ہم کلین کرواتے ہیں, آپ ساری کرپشن ختم کریں, آپ سب کچھ ختم کریں, اور 2 سال کے بعد ہم قوم آپ سے جواب لے گی کہ کیا کیا آپ نے. ٹھیک, طارق عظیم صاحب دونوں کے سوالات سامنے, ذرا ان کو بھی ایڈریس کر دیں, اور ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی گئی کہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان کو بھی بین کیا جائے گا, دوسرے نام سے کام کریں گی وہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ بھی اینٹی ٹیررزم میں ہے. تو یہ کام آپ کیسے کریں گے؟ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا دہشت گردوں کو ہیرو نہ بنائے, تو میڈیا نے کب دہشت گردوں کو ہیرو بنائے؟ کیا میڈیا نے دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہا؟ کیسے بنایا؟ میں آپ سے یہ سوال کروں گی, آپ بتائیں ہماری غلطیاں بھی تاکہ ہم سدھاریں. دیکھیں اس میں ہوا تو صحیح نہ, دیکھیں آپ لوگوں نے ڈر کے مارے وہ جو بیان آپ کو بھیجتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں, کون بھیجتے ہیں؟ جو بھی ہیں دہشت گردی بھیجتے ہیں, اور میں تو نہیں بھیجتا آپ کو. تو اس میں جا کے جب وہ کہتے ہیں آپ کو کہ جی 2 منٹ کے اندر اندر آن ایئر نہیں ہوگا تو آپ کے باہر ہم بم رکھ دیں گے, جو رکھا گیا آپ نے بھی ڈر کے مارے کر دیا, آپ نے بھی لا کے لوگوں کو, آپ نے ہمیں تحفظ دیا, مجھے پلیز مجھے تحفظ دیا. دیکھیں بالکل ہماری رسپانسبلٹی ہے, لیکن آپ نے نہیں ایسی بات ہے کہیں آپ, جہاں بھی ہو سکا ہم نے تحفظ دیا. کیا آپ کی اپنی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ آپ کے اونرز کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ جہاں 20-20 لاکھ روپیہ 45-45 لاکھ روپیہ دیا جا سکتا ہے اینکرز کو, وہاں 4 گارڈ نہیں باہر کھڑے کر سکتے آپ. یہ دیکھیں یہ لمبی بحث ہے, میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مل کے میڈیا کے ساتھ. وہ پھٹنے والے نا وہ گارڈوں کو بھی نہیں دیکھتے. چلے جو بھی ہے تو گارڈ ہوگا, گارڈ ہمارا بھی سپاہی بار کھڑا ہوگا, وہ بھی اس طرح پھٹ جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. آرمی والا کھڑا ہوگا, کپتان وہاں پہ, اس کو بھی پھاڑ دیں گے. تو وہ تو بات وہی آتی. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھیں, بارہا جو آرمی کی آپ کر دیتے ہیں نا, کوئی ایک سیپریشن کر دیتے ہیں, یہ آرمی بھی ہماری ہی آرمی ہے, یہ کوئی ٹانگانیکا سے افریقہ سے امپورٹ کر کے ہم نہیں لائی ہوئی, ہمارے بھائی بہن ہیں. وہ اگر چاہتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو وی شوڈ بی یوزنگ دیم. اب دیکھیں بات کیجیے کہ ہم نے کو ہینڈ اوور کر دیا, ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے صحت ان کو ہینڈ اوور کر دی, کہ ہم نے ایجوکیشن ان کو ہینڈ اوور کر دی, کہ ہم نے ان کو دوسری ساری چیزیں ہینڈ اوور نہیں. ایسی بات کسی چیزوں میں ان کی مہارت ہے. اگر حکومت چاہتی ہے, میں ویسے وابڈا بھی کیا تھا, ریلوے بھی ہینڈ اوور کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب دیکھتے, اگر پرائم منسٹر صاحب خود فیصلہ کر لیتے کہ میں کروں گا, تو آپ کہیں گے جی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی ہے, کسی سے مشاورت نہیں کرتے, کوئی کمیٹی نہیں بٹھاتے, کوئی بندوں کو نہیں بلاتے. اگر 22 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہے مشاورت کرنے کا نہیں تھا, ہمیں ایکشن دیکھنا ہے, ایکشن دکھائیں. نیسیسٹی از اے مدر آف انوینشن. جب نئی چیز آپ کو لے کے آتے ہیں, اگر نیسیسٹی کرتی, آج کل ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں. ابھی بات کی گئی میڈیا کی, آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کیا مدر آف ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہاں پہ جب IRA کا وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا, وہاں پہ حالات خراب تھے, وہ اسی قسم کی انسرجنسی چل رہی. کسی بندے کو, ان کے بندے کو اجازت نہیں تھی وہ ٹیلی ویژن پہ شکل بھی دکھا سکے. یہاں تک وہاں کے کوئی بندہ جو تھا دہشت گردی IRA کا بندہ, وہ آواز اس کی نہیں سنائی جا سکتی تھی, اس کی آواز, اس کا جو بیان ہوتا تھا وہ ایکٹر پڑھ کے بتا دیتا تھا. یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس کو اگر کوئی پازیٹیو سٹیپ لیا جائے. دیکھیں اس میں دیکھیں ضروری بات ہے کہ جب آئے گے فائنل ڈرافٹ آئے گا آپ کے سامنے, تو پارٹیز نے یہ نہیں کہا دہشت گردی کے حوالے سے جو اصل وجوہات ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر میڈیا کو پابند کرنا کیا یہ درست ہے؟ میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں ابھی جو چیزیں ہیں, جی میری صاحبہ میں آتی ہوں, ابھی جو کہا گیا ہے کہ ابھی دیکھیں ڈرافٹ آئے گا, ٹھیک ہے, اس پہ پارٹیز اپنی ان پٹ دیں گی. جو بھی امینڈمنٹ ہوگی, لیگل امینڈمنٹس ہوں گی, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوں گی, وہ پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا. بہت اچھی بات, بالکل ٹھیک. لیکن جو آپ نے میڈیا کی بات کی نا, تو میڈیا کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی تو ایک دوسرے کے خلاف آپ نے استعمال کیا نا. کیا آپ لوگوں نے میڈیا کو دہشت گردوں کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف مضبوط اور مربوط مہم کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کا میں بریک کے بعد جواب دوں گی. بریک لیتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ ڈیفینڈ کریں گے میڈیا کو, یو شوڈ ڈو دیٹ. جسٹس طارق محمود صاحب بات آپ سے کرنی ہے, لیکن مہرین صاحبہ ایک کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں کسی بات پہ. جی مہرین صاحبہ. پارس دیکھ, ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ڈسکشن چلتی جائے گی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں اور ملٹری کورس جو بنی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر بچوں کی شہادت ہوئی ہے.
تو میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی شہادت ہوئی ہے تو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس نے آج تک استعفیٰ نہیں دیا, اور عمران خان یہ کہتے تھے کہ کوریا کا پرائم منسٹر استعفیٰ دے گیا, یہ استعفیٰ دے گیا. ان کے ڈوئل سٹینڈرڈز آپ دیکھیں, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج وہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ دوسرے بچوں کا علاج ہم کرائیں گے سائیکائٹرسٹ سے. اس کو تو خود جانا چاہیے سائیکائٹرسٹ کے پاس. اور یہ جو آج ہم ملٹری کورس جو بن رہی ہیں, اس کی جو نہج ہے, یہ ساری ذمہ داری عمران نیازی پہ جاتی ہے. اچھا, ساری ذمہ داری عمران خان پہ جاتی ہے. جیسے صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دوسری بات, پرویز رشید صاحب نے جو پہلے آپ بات کر رہے تھے, میں چاہوں گی ذرا اسی کا اور مزید اس کو کلیئر کر دیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کورٹس بنائی جا رہی ہیں یہ فوجی عدالتیں نہیں ہیں بلکہ آئینی عدالتیں ہیں, اور یہ آئین کے تحت ہی بنے گی, اور اس میں دہشت گرد ہی آئیں گے. تو کیا ہم متفق ہو گئے ہیں دہشت گرد کی ڈیفینیشن کے اوپر؟ ایک بات بتا دوں, 2 آرٹیکل ہے, اگر آئین کی بات ہے 212 ایک آرٹیکل ہے, تو ضیاء الحق صاحب نے 212A ڈالا تھا, جس کے تحت یہ جو ہے نا ملٹری کورٹس بنے. اور مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا, میں اپنے آپ کو اپنے جہاں جس ادارے سے میرا تعلق ہے ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اور دکھ کی بات یہ, یا دوراب پٹیل صاحب نے ایک مضمون میں لکھا کہ اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ مولوی مشتاق صاحب نے ایز اے سرونگ جج لکھا تھا, اور اس کی ویٹنگ جو ہے انوار الحق صاحب نے سزا دی تھی. جی نہیں سزا نہیں, وہ ملٹری کورٹ بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو پہلا ٹینور تھا اس میں شاید 12th امینڈمنٹ میں 212B ایڈ کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے اسپیڈی کورٹس بنائی تھی. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں, آپ ابھی آئین کو ترمیم کرنے جا رہے ہیں نا, سوال ہے انصاف کا, انصاف دینا ہے. جی اب دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ کہ کچھ بھی آپ کہہ لیں, یہ انصاف فراہم کرنا ان کا فیلڈ ہے, نکمے ہیں, نااہل ہیں, یا جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن یہ فیلڈ ان کا, ایکسپرٹی ان کی تھی, اچھی تھی, بری تھی. بابا میں مان رہا ہوں نا, آپ میں بھی تو اچھے اینکر بھی ہوتے ہیں اور برے اینکر بھی ہوتے ہیں, میرے جیسے نالائق وکیل بھی ہوتے ہیں. اچھا نہیں, اب آپ یہ کام ان کو دے رہے ہیں, کرنل صاحب بیٹھے معذرت, جن کی ایکسپرٹی کچھ اور ہے, جن کو اپوائنٹمنٹ کسی اور مقصد کے لیے رکھا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی اب اس وقت بہت ضرورت ہے, سرحدوں پر بھی ضرورت ہے, ویسٹ اور اندر بھی ضرورت ہے. اب سارے کام ہی اگر ان کو دے رہے اور ان کی ایکسپرٹی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکے, یہ کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیں نا, اب یہ کہہ دینا کہ جناب, مثال کے طور پر طارق صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ اچھا کام کر سکتے ہیں تو بھائی اگر اچھا کام ان کو فارغ کرو پھر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں, ایک میں کوتاہی مانتا ہوں, میرے بس میں ہو نا, مجھ سے سجیشن لیتے نا, میں ان کو یہ کام کہتا, وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی جا کے کہا جا سکتا کہ پاکستان میں جتنی ٹیررسٹ کورٹس ہیں نا بیٹھی ہوئی, ان سب کے جج صاحبان کو کہا جائے کہ ساری فائلیں رکھو سامنے, صرف FIR اور چالان پڑھنے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کیس میں ٹیررزم بنتا ہے یا نہیں بنتا. آپ یقین نہیں کریں گے میری اس بات پر, لیکن میری بیوقوفی میں بات کروں, 90% کیس ختم ہو جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے 10%. دوسری بات ہے, اس قانون میں لکھا ہوا ہے 7 دن. 7 دن جو نا مذاق ہے, 7 دن میں نہیں ہوتا, اس کو آپ 1 مہینہ بھی کر سکتے ہیں. تو دوسری بات, اگر گواہ نہیں دے رہا تو گواہ پھر میجر صاحب کے پاس بھی جا کے گواہی نہیں دے گا, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے, نہیں دیکھیں نا, سن لینا, اگر گواہی, اگر خطرہ ہے کہ گواہ سیشن کورٹس میں جا کے نہیں ہے کہا جاتا ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا نا, کیسے نہیں ہو سکتا, ابھی 4 دن بعد مار دیں گے, 8 دن بعد مار دیں گے, اگر یہ بات. تیسری بات یہ کہ میجر صاحب اگر بیٹھیں گے تو ان کو آپ آخر کوئی تو ایسا ان کو کور دیں گے نا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو پھر بات یہ کور ان کو پرووائڈ کرو. اور آخری بات بتا دو, دیکھیں یہ سلمان تاثیر کا جو قتل ہوا تھا اس میں پھانسی کی سزا دی گئی نا, لیکن جس نے, پہلی بات ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل ہوتا تھا, باہر لاؤڈ سپیکر فٹ ہوتے تھے, آپ نے اچھا اس کو, لیکن پھر بھی اس نے پھانسی کی سزا دی, لیکن اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, تو ذمہ داری پھر ان کی ہے. ٹھیک, قوم میں غصہ بہت زیادہ ہے, وہ دہشت گردوں کو جلد سے جلد انجام تک پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. جلد بازی میں کام نہ کرے, طریقے سے کام کرے. ٹھیک ہے طاہر مجدی صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بند گلی میں کہا جا رہا ہے اور اس وقت میں ایسے ہی فیصلے ہو سکتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کس حد تک یہ چیز جو ہے, یہ جو کینسر ہے, اس کو ہم ختم کر سکیں گے, کس حد تک ختم کر سکیں گے؟ کینسر کو آپ ایسپرو کی گولی دے رہے ہیں, اور ایسپرو کی گولی کے ساتھ آپ امیدیں رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. کینسر کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے, آپریشن کے لیے آپ کو ہمت چاہیے, ہمت کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے, لیکن ہمت دونوں نہیں ہے, پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں پاکستان. آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی چاہیے, آپ کے پاس وہ نہیں ہے. آپ کو قابل طریقے چاہیے, آپ کو ایک عزم چاہیے, وہ نہیں ہے. آپ کے پاس ری انفورسنگ فیلئر, کبھی بھی دنیا میں آپ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرتے. یہ ساری کی ساری 20 چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں.
اس کو کسی نے کیا نہیں اور نہ کوئی کرنے کے قابل ہے اور نہ کوئی کرے گا. اب آپ کہتے ہیں پوری قوم, میں بھی کہتا ہوں پوری قوم تیار ہے, سب کچھ تیار ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتی ہے, آپ کا قانون کہتا ہے, آپ کا لیگل سسٹم کہتا ہے, آپ کا انصاف کہتا ہے, آپ کا ڈیو پروسیس آف لا کہتا ہے کہ آپ کے پاس دہشت گرد پڑے ہوئے ہیں جن کو سزائے موت ہوئی ہے. صرف آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا ہے جو کہ ملٹری کورٹ نے اور جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے 10 وارنٹ فائل کی. ابھی تک سویلین ایک بھی آپ کی ہمت نہیں آئی کہ آپ ان کو لٹکائیں, جبکہ قوم مانگتی ہے کہ آپ 134 کو لٹکائیں, سارے بازار میں لٹکائیں, کیونکہ ہمارے جو فرشتے انہوں نے 134 مارے ہیں اور جس بے رحمی سے مارے ہیں یہ درندوں نے, یہ طالبان نے, وہ آپ کا پی پی اے میں سارا ڈیٹیل دیے ہوئے ہیں. بینڈ آرگنائزیشن ہے 63, اس میں مینشن کیے گئے ہیں کہ یہ کیا کیا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بس یہ اب دہشت گردی اس کے بعد نہ رہے, خاتمہ ہو جائے. اور جو ایکشن پلان کی بھی پہلے بات کی تھی, آپ سمجھتے ہیں اس میں کچھ گنجائش ہے, کچھ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں اس کو ابھی یہ پورا مکمل نہیں ہے یا مکمل ہے آپ کے خیال میں؟ گنجائش تو بالکل ہے. کل آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور کر کے دکھائیں. آپ ایک مولوی کو تو جو کہ ایک گورنمنٹ اکوموڈیشن میں رہتا ہے, جو کہ ایک گورنمنٹ کی مسجد میں گورنمنٹ کی تنخواہ لیتا ہے, عمل درآمد نہیں ہو سکا. اریسٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پلیز آپ اس قسم کے بیان نہ دیں. اب انہوں نے داعش کے بیان دیے اس کے مدرسے میں, لڑکیوں کے مدرسے میں. آپ کو پتا ہے کہ داعش یہ جو ISIS ان کی جو ساری بات عمل درآمد کی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ہماری جہاد میں صرف ایز اپنے ہماری سیکشل وہ کام کے لیے جہاد کریں گی. اور داعش کی لڑکیوں نے, یہ آپ کے مدرسے کی لڑکیوں نے کہا ہم داعش کے ساتھ. بالکل ابھی تک ہمیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہو گیا ہے اتفاق رائے سے. مہرین صاحبہ, یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں, کیا یہ آخری جنگ ہوگی؟ کیا یہ آخری جنگ ہے؟ اور کیا اب ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب تک یہ دہشت گردی کی جنگ جاری ہے کوئی اور محاذ نہ کھولیں نا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گردی کی آپ نے کہا کیا یہ آخری جنگ ہے, تو 2 جنگیں ہو رہی ہیں. ایک تو ضرب عضب ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کی بات ہے, اور ایک جو انٹرنل سچویشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو آخری جنگ ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتی, مجھے نہیں لگتا یہ آخری جنگ ہوگی. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہتی چلوں کہ اس پورا جتنا بھی سینیریو ہوا, بچوں کی شہادت ہوئی, سب ہوا, جو اس میں آؤٹ کم, یہ APC بیٹھی ہے, یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, جو آؤٹ کم نکلا ہے, جو حل انہوں نے نکالا ہے, وہ حل صرف اور صرف ملٹری کورٹ نکالا ہے, اور کوئی علاوہ کوئی نئی بات نہیں. جو باقی کی چیزیں ہیں نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے. دیکھیے کوئی بچوں والی بات نہیں ہے, یہ بین کریں گے, وہ بین کریں گے, ایکشن لیں گے, یہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں, یہ کر چکے ہیں. اچھا جی, ملٹری کورٹس کی بات آ گئی. اچھا, اب ہم کتنا تنگ کریں گے اپنی فوج کو اور کتنا کام لیں گے؟ کیا یہ فوج کا کام ہے کہ وہ آ کے عدالتوں میں بیٹھ جائے اور لگا لے؟ پھر یہ جو ججز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے, معذرت کے ساتھ کہتی ہوں, کنٹیمپٹ لگتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی, پھر ان کو بارڈرز پہ بھیج دیں. تو ظاہر ہے وہ لوگ جب ادھر آئیں گے تو یہ تو بارڈر پہ جائے نا, ساتھ ہم جیسے وکیلوں کو بھی بھیج دیں, حاشے لگے ہوں گے. کیا سنیے ضرور جواب دیں. طارق عظیم صاحب وزیر تھے پرویز مشرف کے, جب میرے اوپر بھی کلاشن کوف ڈالی تھی تو یہ مذاق کر رہے ہیں کہ میں کلاشن کوف لے کے پھرتی ہوں گی. میرے پاس تو لائسنس بھی نہیں ہے, میرے پاس تو مطلب آپ سوچیں کہ مجھ جیسی خاتون کے اوپر. تو آپ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو لیگل سسٹم ہے, سنیے, پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے منہ پہ یہ بہت بڑا تھپڑ ہے. اور یہ جو ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, تو اس سے پہلے بھی بہت شہادتیں ہوئی ہیں. کرسچن کمیونٹی اور تمام جتنا بھی آپ ہمارے لوگ, بالکل ٹھیک ہے. طارق عظیم صاحب آپ لے لیں. یہ ٹائم, اب آخری لفظ صرف یہ کہوں گی بارس کہ کیا اب فیصلے ہوں گے یا انصاف اس میں کیا جائے گا؟ فیصلے کرنے ہیں یا انصاف کرنا ہے, یہ آپ سوچ لیں. طارق عظیم صاحب سوچ کے بتا دیں کہ فیصلے کرنے, انصاف کرنا. وزیر اعظم کہہ رہے میں خود نگرانی کروں گا ہر صوبے کی. آپ نے کیا تمام صوبوں کے چیف ایگزیکٹوز کو شامل کیا؟ ان کے بغیر کیسے نگرانی آپ کر لیں گے؟ کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے, وہاں کے جو کیپٹن ہیں قائم علی شاہ صاحب, وہ ان کو کب ان کے بغیر آپریشن
ہو جائے گا. کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو کنسرن نہیں کرے. میں چیف ایگزیکٹو کی بات کر رہی ہوں, کیسے عمل درآمد کریں گے ایکشن پلان پہ آپ؟ مجھے 2 منٹ جی پلیز. چیف ایگزیکٹو جو ہیں ہی ریپرزینٹس ہے پارٹی. ایک پارٹی کے چیف ایگزیکٹو ہے نا, پارٹی مطلب کہ پارٹی کے وہ بلونگ کرتے ہیں ایک پارٹی سے. اس پارٹی کے جو چیف ہیں زرداری صاحب, میں اتنا کہتا چلوں, ان سے ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو کے اس کے بعد یہ چیزیں لکھی گئی. اسی طرح دوسری پارٹیز ہیں, مثلا عمران خان صاحب کی بات CMs بھی نہیں تھے نا سارے صوبوں کے, ان کے بغیر ہو سکتا ہے چلے گا. دیکھیں سی ایم صاحب کا جو ہونا ضروری نہیں تھا. اگر سی ایم صاحب کی جو پارٹی ہے, جو پارٹی کے ہیڈ فیصلہ کر رہے ہیں, سی ایم صاحب will have to follow that. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سی ایم صاحب علیحدہ ہیں, پارٹی علیحدہ ہے, وہ دوسری بات ہے. دیکھیں ہمیں زیادہ اجلت بھی نہیں دکھانی چاہیے. خدا راز سمجھ جائیے 48 گھنٹے ہوئے نہیں اور ہم نے اس کو فیل بھی کر دیا بیٹھ کے. یہ زیادتی کر رہی ہیں. خدا را ان کو ٹائم دیجیے, ان کا ریزالو, ان کی کمٹمنٹ دیکھیے. بالکل نہیں کہہ رہے کہ فیل ہوئے, جس طریقے سے ہم بحث کر رہے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کہا یہ تو سب کو ہو چکا تھا, اب کوئی نئی بات نہیں ہے. لاسٹ کامنٹ, جو ذمہ داری گورنمنٹ نے لے لی ہے, جو لڑائی ایک بات فائنل, یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ایز اے کورٹس جو ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا, کوئی دیز آر اونلی مینٹ فار ہارڈنڈ کرمنل, جس کا لفظ استعمال کیا چیف نے بھی کہا تھا. آپ دہشت گردوں کے لیے نا, جیٹ بلیک کی بات ہو رہی ہے, صرف خالی میں ڈیفینیشن کی بات کر رہی ہوں. ہم متحد ہو گئے. جسٹس طارق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلی دفعہ جا کے پہلی دفعہ انہوں نے جو تھی ٹیررزم کی یا ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی ہے. سو اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ کہ کون سا کیس ہوا. یہ سارا کام دیکھو بی بی, یہ سارا کام ان کو کرنا چاہیے, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو آئین میں یہ ملٹری کوڈ کو آئین میں ترمیم کر رہے ہیں نا, یہ نہ کریں. اور یہ پھر سوچیں ٹیررزم لا میں دن رات بیٹھے 2 دن میں راستہ نکل سکتا ہے ان کا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا جسٹس طارق محمود صاحب, طاہر مشہدی صاحب, طارق عظیم صاحب اور میرین انور راجہ صاحبہ, بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.